बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मलक शाकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह आजकल डेंगू बहार और उसके बाद जो ये फ़ज़ाई आलूदगी है, इसने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। तो आज हम एक मशहूर और मरूफ क्लिनिक फैसल क्लिनिक में मौजूद हैं और हमारे साथ जो सीनियर डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर वकार अहमद साहब, अमेरिका से ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं तकरीबन 16 साल का। तो हम उनसे बात करेंगे कि जो ये फ़ज़ाई आलूदगी है उसके हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करें और साथ में इसके जो असबाब हैं उनके बारे में भी हमको आगाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम। अच्छा, शाकिर साहब का जो क्वेश्चन है ये इंतहाई वैलिड और मौके की मुनासबत से इंतहाई मौजू है। जो फ़ज़ाई आलूदगी है, इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये कोई पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, सारी दुनिया में ये फ़ज़ाई आलूदगी होती है। लेकिन जो तालीम याफ्ता डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें फ़ज़ाई आलूदगी का स्पेशल बजट और स्पेशल मेजर्स लिए जाते हैं जिसमें उनको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तमाम चीज़ें जो है ना वो बेहंगम है, मिसऑर्गेनाइज है, मिसडायरेक्टेड है, जिसमें एक फ़ज़ाई आलूदगी को भी कभी चैप्टर बनाया ही नहीं गया। और आज वो नौबत आ गई है कि लाहौर जो है वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द रिनाउंड स्टेट है जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी ने डेरे डाले हुए हैं। और फ़ज़ाई आलूदगी का जो हम साइंटिफिकली इसको देखें ना तो इसमें एक तो धुंध होती है, लेकिन धुंध में सारे जो पार्टिकल्स हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स जो कि कॉमन है हमारे इस एरिया में, प्लस उसके साथ जो गाड़ियाँ धुआं देती हैं, चिंगची से लेके इवन इंसान भी धुआं देते हैं यहाँ पे, तो वो सारा मिला के एक तरह का जो बर्निंग है, जो कोल बर्निंग है, ईंटों वाली फैक्ट्रियाँ हैं, प्लस क्योंकि कानून तो है कोई नहीं है, तो लागू कोई नहीं है, लागू है तो पूछने वाले कोई नहीं है। मतलब इट्स अ ब्लेंड ऑफ मेनेस जिसमें हम आवाम सफ़र कर रहे हैं। और इंतहाई माजरत के साथ अगर ये इस तरह से ही चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा भी छाती के एलर्जी से और स्किन की डिजीज़ से बच सकेगा। जी तो जी डॉक्टर साहब, जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को जो है आगाह करें और ये किस तरह एक आम शहरी पे जो है वो असरअंदाज होती हैं उस बारे में भी हमारे नाज़रीन को आगाह करें। अच्छा जी, इसमें जो बुरे असरात हैं मेडिकल हेल्थ के रेफरेंस से जो हर इंसान का इशू है इस वक्त, उसमें मैं ये कहता चलूँगा कि ये कोई भी इंसान इससे जो है ना मुबर्रा नहीं है। जब ये आलूदगी ऐसी है जैसे हमने अपने इर्द गिर्द एक जहरीला मादा इकट्ठा कर लिया हुआ है और हम उस जहरीले मादे में सांस भी ले रहे हैं और उस जहरीले मादे के अंदर हम नहा भी रहे हैं, उस जहरीले मादे के अंदर हम अपनी जल्द को भी एक्सपोज कर रहे हैं, अपने हाथों को, खाने पीने को, हर चीज़ को। वी आर रियली एट अ स्टेक ऑफ आवर हेल्थ बिकॉज ऑफ दिस टोटल डमनेस एंड डिमनेस एंड विजिबिलिटी अराउंड अस। उसमें सबसे पहली चीज़ जो मेंशन करना चाहूँगा कि देखें, ये बाहर आलूदगी है हमारे जिस्म के इर्द गिर्द, कपड़ों के अंदर घुस के ये आलूदगी जो पार्टिकल्स हैं ये स्किन को इरिटेट करते हैं। स्किन की इचिंग, स्किन की एलर्जीज़, इट्स वेरी कॉमन। नंबर 2 ये कहूँगा कि आँखों, क्योंकि आँखें ब्लिंक करती हैं, आंसू उसका प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन है ये आलूदगी इतनी ज़्यादा कि आँखों के अंदर रगड़ का पैदा होना, आँखों के अंदर सुबह सुबह मैल का आ जाना, आँखों की सोजन हो जाना, नाक की एलर्जी, हाथों की एलर्जी और जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पे दाने बनना, जो कि एक हेल्थ बर्डन पैदा कर रहा है हमारी जो मरी हुई अवाम है, जो कि बेचारी खाना पीना उससे तंग है। तो ये फ़ज़ाई आलूदगी अहकाम बाला जो है ना, जो हमारे हुकूमती अदारे हैं, उनके ना कंट्रोल होने की वजह से आम आदमी जो बेचारा अपनी रोटी रोज़ी से भी तंग है इस मौसम में, इस हालात में और इस हुकूमत की मेहरबानी की वजह से, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है मेडिकल बिल्स का, जो कि स्किन से शुरू हो के फिर नंबर 2 जो बहुत कॉमन नेक्स्ट स्टेप है हेल्थ को, वो है रेस्पिरेटरी डिजीज़।
جس کے اندر سانس کی بیماریاں، دمہ اور سانس کا رکنا، اس کے علاوہ مسلسل کھانسی کا رہنا. اور دیکھیں ایک کھانسی ایک گھر میں ہے، 10 بندے ہیں تو ایک سیرپ بھی لیں تو 50 سے کم تو سیرپ ملتا نہیں ہے. وہ بندہ روٹی کھائے یا کھانسی کا سیرپ پیے یا اس کی احتیاط کرے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ مل ملا کے ایک عام انسان کی زندگی میں صرف بے توجہی کی وجہ سے، جو کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہے آن دا پارٹ آف گورنمنٹ اینڈ آن دا پارٹ آف پیپل ہو آر سفرنگ ان دس ڈیزیز. تو یہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی ایسی پالیسیاں بنانے کی توفیق دے، خواہ وہ کس پارٹی سے بھی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر. I care about my people should be saved from this real bad environment around us. تو جی ناظرین، آپ ڈاکٹر وقار احمد صاحب کی باتیں سن رہے ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت معلومات بھی ہے اور اچھی باتیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو نیکسٹ کویسچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے، اس سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں یا احتیاطی تدابیر ہیں، کیونکہ جس طرح آپ ابھی ذکر کر رہے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کا، وہ گورنمنٹ پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، جس طریقے سے میڈیسن میں جو ہے تقریباً 500% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. پیناڈول جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی، یہ ایک عام میڈیسن ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، وہ بھی میڈیکل سٹور سے جو ہے وہ دستیاب اس وقت نہیں ہے. تو یہ کوئی بتائیں، جو ہے عوام ہے اس کو بتائیں کہ اس کے بچاؤ کے طریقہ کار کیا ہے یا پھر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں. اچھا جی، بچاؤ کے طریقوں کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. دیکھیں بچاؤ ایک تو ملکی سطح پہ ہو اور دوسرا بچاؤ جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو، یہ اصل مسئلہ ہے کیا اور اس سے بچنا کیسے ہے. پہلے پوائنٹ کو اس طرح سے ایویلویٹ کروں گا کہ گورنمنٹ کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، باشعور گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے عوام کی بھلائی کا سوچتی ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ جب شیر سر پہ آ جائے تو پھر ہبڑ دبڑ مچا دیں کہ جی اب یہ فضائی آلودگی نہیں ہے، اب یہ فلاں ہے، اب یہ فلاں ہے، اور اپنی ذمہ داری دوسرے کے کندھوں پہ ڈال کے بچنے کی کوشش کریں. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا نہیں چاہیے. تو پریونشن میں سب سے پہلے گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ سٹیپس لیں. اور اس میں جو میری ایک ہمبل سبمیشن ہے، کائنڈلی اپنی کم از کم جو سڑک پہ گاڑیاں ہیں ان کے لیے بائی لا جو دنیا میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو مینٹین کریں. اب سموگ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی لینڈ کروزر بھی ہے وہ تھکے ہوئے ماڈل کی سڑکوں پہ لا کے تو آلودگی کا سبب اگر وہ بن رہی ہیں تو چنگچی تو بنے گا ہی نا جی. تو پہلا سٹیپ جو گورنمنٹ کو ویری امیڈیٹ ہے کہ جو سڑک کی پولوشن ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل اور ان کی برننگ اور خاص طور پہ جو کھیتوں میں برننگ ہے، اس کا کوئی لاہے عمل دیں لوگوں کو اور اویئر کریں کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہم نے. اور خاص طور پہ سردیوں کے شروع میں جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کریں. اور یہ تو ہو گئی محکمانہ اور جو فیڈرل لیول پہ جو ہے نا پریونشن ہوا ہے. اب ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو اس آلودگی سے سفر کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے. اس میں دیکھیں ہم اب ایک مطلب سوری ٹو سے ہم ایک اگر تیزاب کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں تو احتیاط کیا ہونی ہے؟ احتیاط تو وہ میرا مطلب ہے آلودگی کرے گی کہ وہ بچا دے نہیں تو ہم کیا احتیاط کریں گے. لیکن پھر بھی ٹو بی آن دا سیف سائڈ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو مسئلے کا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے بچنا ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ، منہ اور جسم کو ہمیشہ واشنگ میں رکھیں، نمبر 1. نمبر 2، جتنا بھی کم سے کم ہو سکتا ہے وہ اپنا آؤٹ ڈور ایکسپوجر رکھیں بٹوین دا ٹائم کہ آپ مطلب وہ ٹائم دیکھیں کہ جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہے، جس ٹائم آورز میں اپنے آپ کو کنفائن رکھیں. اس سے آپ کی جلدی امراض، آنکھوں کے مسائل، سانس کا رکنا یہ کم ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر بہت ہی کمپلیکیشن ہے تو پھر کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی کوالیفائڈ انسان سے یا ڈاکٹر سے مشورہ کریں. یہ آپس میں ٹوٹکے نہیں چلانے چاہیے کہ جی ہن نیمبو دا سات لے لو یا ملٹھی دا سیرپ پی لو، نو وے. اور توت سے بڑا مشہور ہو جاتا ہے، ڈونٹ ڈو دیٹ. جب بھی چیسٹ کی انفیکشن ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے مسائل میں لینڈ اپ ہو کے ایون وینٹیلیٹر تک کی نوبت آتی ہے بعض لوگوں کو جو اس فضائی آلودگی کے لیے ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں.
تو یہ سارا ایک مجموعہ ہے چیزوں کا, فیڈرل لیول پہ, لوکل لیول پہ ایک اویئرنیس ہے, کیونکہ یہ آلودگی ختم تو ہونے والی نہیں ہے. سادہ سی بات ہے, ہمارے ملک میں جو آفت آ جاتی ہے پھر ہم اس کو اپنی آفت بنا کے پولیٹیکل سٹینڈس کر کے اس کو پھر لنگر آن کرتے ہیں کہ 5 سال نکل جائیں تو اللہ اللہ خیر صلاح. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو ہے نا جی انڈیویجول لیول پہ جو بات کر رہا تھا کہ یہ ہمیشہ کسی بھی مستند جو ہے نا کوالیفائڈ ڈاکٹر سے بیسک لیول جو ہے نا جی کوالیفیکیشن کا وہ ہے بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری, جس کو کہتے ہیں MBBS, ویری بیسک. اور اس کے بعد جب کوئی ایسی کمپلیکیشن ہوتی ہیں جیسے دمہ ہو جاتا ہے یا الرجک لیولائٹس ہو جاتا ہے یا پھر کھانسی ٹھیک ہی نہیں ہوتی, پھر آپ کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے فار دا جو پلمونالوجسٹ ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے, تاکہ ہماری زندگیوں میں بجائے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بری حالت میں لے کے وینٹیلیٹر تک جائیں, اس سے پہلے اسٹیپ 1 پہ آئیں. جو کوالیفائڈ لوگ ہیں ان سے مشورہ لیں, اگر وہ ریفر کرتے ہیں تو گو اپ ٹو دا نیکسٹ لیول فار اے پلمونالوجسٹ, اور پھر آگے امیونالوجسٹ ہوتے ہیں. دیر آر ملٹیپل ادر سورسز دیٹ کین ٹیک کیئر آف ریئلی دا ویری گڈ ہیلتھ آف دس برونکل ایسما اینڈ چیسٹ کمپلیکیشن. باقی جلدی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بہت میریکلس ٹریٹمنٹس تو کوئی نہیں ہوتے, بس صرف واشنگ رکھنی ہے اور اپنی آنکھوں کو صفائی کا خیال رکھنا ہے, چھینٹے لگانے ہیں آنکھوں کو. اور تیسری جو چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈرماٹولوجی کا سبجیکٹ آ جاتا ہے, جس میں بیسک MBBS اینڈ دین یو ول سیک ایڈوائز فار یور اسکن کیئر فرام آ ڈرماٹولوجسٹ. اور ڈرماٹولوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ٹرینڈ ہوتے ہیں جلدی امراض کے. تو یہ 2 ہی مین کامن چیزیں ہیں جن کو ہم نے جلد کو دیکھنا ہے, سانس کو دیکھنا ہے. باقی دیر آر لاٹ مور کمپلیکیشن آف اٹ, بٹ دیز 2 آر دا لائک 90% آف آل دا بلک دیٹ کم ان ایز اے کمپلیکیشن. تو یہ, اور جو آخری بات یہ کہوں گا کہ جب جسم کے اندر طاقت اپنی ہوگی نا تو وہ ہر آلودگی سے لڑے گا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب طاقت کہاں سے آئے؟ گورنمنٹ نے تو ہمارا کھانا پینا ہی چھین لیا ہوا ہے, اور نہ ہمیں کسی چیز کا حق دے رہے ہیں, کھانے کا, نہ پینے کا, نہ اٹھنے کا, نہ بیٹھنے کا. تو اس حالات میں یہ مشکل ہو جاتی ہے, ہم اور ٹربل میں آ جاتے ہیں کہ اب کھانا پینا بھی کچھ نہیں, اب روزے میں لڑائی کرواؤ گے تو ظاہر ہے وہ کیا پریونشن ہوئے گی. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے نا ایک دوسرے کی ہیلپ کی اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ کوآپریشن کی توفیق دے, تاکہ ہم جو بھی دکھی ہے اس کو پکڑیں, اس کا حل کریں. اور باقی یہ گورنمنٹ کے مسائل تو رہتے رہے ہیں, ہر گورنمنٹ آتی ہے, باتیں کرتی ہے, چلی جاتی ہے, 5 سال پورے کرنے ہوتے ہیں, وہ آنا جانا لگا رہے گا. لیکن ہم ایز اے انڈیویجول, ایز اے کمیونٹی, ایز اے پارٹ آف دا معاشرہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم زیادہ پانی پی کے رکھیں, اپنی ہائیڈریشن کو بہتر رکھیں. اگر توفیق مل سکے تو ایک آدھا مطلب فروٹ کا کوئی پیس لے لیں, جو کہ آج کل خیر وہ بھی اتنا مہنگا ہے کہ شاید مطلب پٹرول کے ساتھ ساتھ فروٹ بھی پٹرول جیسے مہنگا ہو گیا ہوا ہے. اور بس روٹی بھی کھائیں اور ساتھ جوسز پئیں. ساتھ ڈبے والے جوسز سے بالکل منع کروں گا کہ وہ بالکل ہی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں, اور جس ملک میں خالص دودھ نہیں ملتا تو ڈبے والا جوس تو خیر دور کی بات ہے, انار کون آپ کو پیک کر کے دے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جوسز, فریش جوسز اور جو پانی ہے اس کی مقدار زیادہ رکھے. اور سادہ سی جو بہت ہی جو کہتے ہیں نا کہ جی گزارا کرنے والی بات ہے, وہ سکنجبی از دا بیسٹ تھنگ, لسی از دا بیسٹ تھنگ. اور اب یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں, ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ بڑی ساری کنسٹرینز ہیں, ٹیبوز ہیں کہ جی لسی نہیں پینی اتنا کھنگ ہو جاتی ہے, تو شربت نہیں پینا ہے اتنا جوڑ دکھڑ لا پہ. یار ان چیزوں سے باہر نکلیں. ساری دنیا میں لسی بھی چلتی, شربت بھی چلتے, کبھی کوئی ٹھنڈا گرم نہیں لگا کسی نے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ہائیڈریشن بہتر رکھیں, اپنے انوائرمنٹ کو ایز مچ ایز کلین کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا گاند اگلے کے دروازے کے آگے ڈال کے تو اس کو آگ لگا دیں. آلودگی تو اس کے گھر میں گھس گئی نا جی, پھر اپنی مصیبت اپنے گلے ڈال کے ہم لوگوں پہ گلا نہیں کریں گے, نہ گورنمنٹ پہ گلا کریں گے. ہمیں خود اپنی چیزوں کو سنبھالنا ہے, دیکھنا ہے اور احتیاط رکھنی ہے, اور زیادہ پانی پینا ہے, اور بغیر ٹیبوز کے ہم اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. اور یہ وقت ہے, گزر جائے گا انشاءاللہ, اور پھر ہم اگلی دفعہ پھر آئیں گے تو پھر اسی ٹاپک پہ ہم اسی طرح سے بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ
ہمیں نہ حکام بالا کو ہمارا خیال ہے، نہ حکام زیریں کو، نہ حکام بالا. یہ ہم تو بال ہیں، پنگ پونگ ہیں، کبھی آلودگی کے ہاتھوں کھیلتے ہیں، کبھی ڈینگی کے ہاتھوں کھیلتے ہیں، اور کبھی ہمیں اور کوئی آفت آ لیتی ہے، اور نہیں تو کم از کم روٹی کے توڑے تو پڑے ہی رہتے ہیں. بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں، اور مل جل کے یہ معاشرہ بنتا ہے. کبھی بھی انڈیویجول نہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی زیادہ، اور نہ ہی انڈیویجول کی اکیلی ذمہ داری ہے. مل جل کے اس بیماری سے، اس آفت سے ہمیں ڈیل کرنا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمارے پروگرام کو، بہت شکریہ، تھینک یو. جی مشکور ہوں جی آپ لوگوں کا، اور انتہائی خوش بھی ہوں کہ عوام کی بہتری کے لیے 88 چینل جو ہے نا وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کام کرتا رہا ہے. اور گاڈ بلیس دیم، اور لیٹ دیم ہیو اے بیسٹ ٹائم اراؤنڈ اینڈ پٹ دا بیسٹ انفارمیشن through their 88 channel. I pray for them, and I pray for the team as the best team ever for the people information. Thank you. جی آپ ڈاکٹر وقار صاحب کی گفتگو سن رہے تھے فضائی آلودگی کے حوالے سے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی باتوں سے استفادہ کیا ہوگا، اور مزید اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا پروگرام آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچ سکے. اس کے ساتھ اجازت دے دیجیے، اللہ حافظ.